लुकमान बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी हदीस पेश की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और बड़ी प्यारी हदीस है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। पहला शुक्रिया तो मैं ये अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये हदीस तो सरासर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब को जो है वो बेनकाब कर रही है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब यहाँ हदीस में तो ये जिक्र है कि अच्छे अखलाक के साथ गुफ्तगू करो सामने वाले से, लेकिन हम देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब अपने हर मुखालिफ के वो उसकी माँ बहन बेटी को एक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं मानता वो कंजर है, कंजरियों की औलाद है, वो फलां है, वो टींग है, वो मर जाएगा, जो मुझे नहीं मानता वो उसकी टांग टूट जाएगी, उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी, उसकी जो है ना बच्चे मर जाएंगे, वो खुद डूब जाएगा, वो खुद सड़ जाएगा। तो इस किस्म के वो मिर्ज़ा साहब, तो ये मिर्ज़ा साहब आप क्या समझते हैं कि ये हदीस मिर्ज़ा साहब को जो है ना कज़्ज़ाब और दज्जाल नहीं कह रही? आप क्या समझते हैं, ज़रा ज़ाहिर कर दें थोड़ी जी मेहरबानी। आपको तो इल्म नहीं होगा कि वो जो रूहानी खजान जिसमें सारी की सारी मिर्ज़ा साहब की कुतुब है, शायद ही कोई ऐसा एक सफ़ा हो कि जिसमें मिर्ज़ा साहब की गालियाँ ना हो। और मिर्ज़ा साहब की गालियाँ और सब्बो शतम के ऊपर तो पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में मिर्ज़ा साहब की गालियाँ, ऐसी ऐसी टेक्निकल गालियाँ अल्लामान वल हाफिज, ना कभी किसी ने सुना ना कभी सोचा। बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसी भी कोई गाली होगी। तो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब, हालांकि हमारे पंजाब के अंदर पंजाबी गालियाँ बड़ी मशहूर हैं। तो यकीन जाने जब मिर्ज़ा साहब की वो गालियों के साथ मुआवजना करते हैं तो वो बंदा जो है ना वो कानों को हाथ लगाता है कि यार इतनी इतनी बड़ी गालियाँ, इतनी मोटी मोटी गालियाँ। तो ये ऐसी ऐसी मोटी गालियाँ, तो ओहो, ये हदीस तो जो है ना वो मिर्ज़ा साहब को झूठा कर रही है। फिर तो मुबशर साहब ये आपको नंगा कर रही है, ये आपके जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले हैं ना उनको नंगा कर रही है। अगर कहें तो मैं फतावा रशीदिया और दूसरे जो फतावा हैं आपके, उनमें से ऐसे ऐसे मसाइल निकाल के आपको दूं कि आपको शर्म आएगी कि ये किस फ़िका से लिए आप लोगों ने। लेकिन शर्म तो आनी नहीं ना आपको, क्योंकि वो किसी फ़िका में नहीं है, चारों इमामों की फ़िका में वो नहीं है जो आपके उलमा ने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। नहीं, आप फतावा रशीदिया या ख़त्म नबूवत वालों की बात ना करें। वो इसलिए कि भाई देखें वो उन्होंने कौन सी नबूवत की बातें की हैं, कौन सा वो नबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हूँ, ख़त्म नबूवत फोरम से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं है कि मैं नबी बनने का दावा करूँ। मैंने इमाम मेहदी बनने का भी कभी दावा करने का सोचा भी नहीं है, कभी मुजद्दिद बनने का भी दावा करने का कभी मैंने सोचा भी नहीं है। और मैंने तो वली भी नहीं हो भाई, हम तो एक आम सादा से मुसलमान, अल्लाह ताला वो ही कबूल कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन बात ये है कि एक बंदे के दावे इतने बड़े बड़े दावे हैं और वो कह रहा है वो कंजरियों की औलादों और खंजीर के बच्चों। अब मुझे बताइए ये बंदे को ज़ेबा है, ये हदीस पाक की सरासर मुखालफत है कि नहीं? एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमात की मुखालफत कर रहा है तो उस पर लानत पड़ेगी कि नहीं? आप बता दें इस हदीस की रूह से मिर्ज़ा साहब पर लानत पड़ती है कि नहीं? अब इस चीज़ का जवाब दें, वो ख़त्म नबूवत वालों को बाद में देख लें। मुबशर साहब, जिनको आप गालियाँ कहते हैं वो मुनकरीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसीलिए मसीह मौद इस्लाम ने आप लोगों को बार बार कहा, लेकिन आप लोग जो है उसको समझते नहीं है। मसीह इस्लाम ने आपको बार बार कहा कि मेरी जिस सख्त अल्फाजों को आप दशनाम गोई कहते हैं, अल्लाह ताला ने मुनकरीन के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। क्या आप नौज़ बिल्लाह कुरान पाक को गालियों की किताब कहोगे? लेकिन आपने उस सफ़े को भी ना तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से हल्की सी तहरीर लेके और सामने रख दी लोगों के बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखो जी मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि कुरान में गंदी गालियाँ, अस्तग़फ़ार, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह। लेकिन आप लोगों को रत्ती भर शर्म नहीं आती इस बात में कि आप कैसे तोड़ मोड़ के उन किताबों को पेश कर। जनाब लुकमान बाजवा साहब, कौन सी बात को तोड़ा है मरोड़ा है? अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पेश करनी शुरू करता हूँ वो गालियाँ। यकीन जाने शायद मुझे राहत हो जाएगी यहाँ गालियाँ पेश करते करते मिर्ज़ा साहब की, लेकिन वो जो है ना वो गालियाँ नहीं ख़त्म होंगी, रात शायद ख़त्म हो जाए। तो इतनी इतनी मोटी गालियाँ, वो खंजीरों, खंजीर के बच्चों और मलऊनों, और फिर मुसलमानों को आप तो कहते हैं मुखालिफिन। तो मुखालिफिन क्या? वो मिर्ज़ा साहब को जो नहीं मानता था हर एक को वो गालियाँ का, वो फिर मुसलमानों को और उलमा को,
علماء کرام کو وہ گالیاں نکالتے تھے. اور علماء تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو ایسی موٹی موٹی گالیاں پھر علماء کو گالیاں نکالنی الامان والحفیظ، وہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ عام انسان کو بھی زیبا ہے جس قسم کی وہ گالیاں علماء کو اور مسلمانوں کو نکالتے رہے ہیں. بشیر صاحب یہ کیا جواز ہوا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ مولانا اشرف صاحب تھانوی اور محمد حسین بٹالوی اور یہ کیا نام ہے ثناء اللہ امرتسری اور یہ کیا نام یہ جو عثمانی ہیں آپ کے، یہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو اس لیے انہوں نے کتابوں میں گند بھر دیں گے. وہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہو، آپ ان چیزوں پہ چلتے ہو. احمد رضا خان بریلوی اس کی کتابوں کو کھول کے دیکھو آپ لوگوں نے کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تحفظ ختم نبوت والوں نے توڑ موڑ کے مسیح اسلام کی کتابوں کو پیش کیا، یہودیت یہ دکھائی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو کیا وہ گند بکیں گے؟ کیا وہ بکواس کریں گے؟ ان چیزوں پہ آپ چل رہے ہو جو انہوں نے بک کی ہے. لعنت تو ویسے صاحب آپ پہ پڑ رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ آپ لوگوں پہ لعنت پڑ رہی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دینا. وقت کے امام کو خدا کے لیے مان لو ورنہ بہت برا حال ہونے والا ہے آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب کے لیے چن لیا ہے اور آپ لوگوں پہ عذاب آنے والا ہے. کوئی خوف کرو. لقمان فاضل صاحب، اصل میں آپ کا فتاوی رشیدیہ، وہ اشرف علی تھانوی صاحب، رشید گنگوئی صاحب جس کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دینا اور ان کی کہی ہوئی سخت، ان کے کہے ہوئے سخت الفاظ کو پیش کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب نے جو گالیاں دی ہیں بالکل صحیح کی ہے. یہ بات ہوئی نا، مطلب آپ دلیل اس لیے بنا رہے ہیں ان کو کہ مرزا صاحب نے جو گالیاں دی ہیں بالکل صحیح دی ہیں کیونکہ مسلمانوں کے علماء بھی گالیاں دے رہے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کے علماء جو گالیاں دے رہے ہیں تو مرزا صاحب کا بھی گالیاں دینا جو نا بجا ہے. آپ اس لیے دے رہے ہیں نا یہ دلیلیں، ذرا ہاں یا نہ بتائیے. مبشر صاحب میری ایک بات سنو، میں نے 1000 دفعہ وہ پوسٹ لگائی ہے اور 1000 دفعہ وہ جو تمام الفاظ ہیں وہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے، لیکن آپ لوگ عقل تو کرتے نہیں ہو. لیکن پھر میں ابھی لگاتا ہوں. مجھے ایک بات مجھے آپ بتاؤ کہ جو الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منکرین کے لیے استعمال کیے ہیں وہی الفاظ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین اور دیگر انبیاء کے منکرین کے لیے استعمال کیے ہوں تو کیا آپ نعوذ باللہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ مجھے اس بات کا 2 ٹک جواب دو. اس کے بعد میں آپ کے سامنے سارے وہ الفاظ رکھتا ہوں جن کو آپ مسیح اسلام کی گالیاں کہتے ہیں، جن کو آپ مسیح اسلام کے سخت الفاظ کہتے ہیں، جن کو آپ دشنام گوئی کہتے ہیں. وہ تمام الفاظ میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے نکال کے رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتا دینا کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتانا کہ کیا آپ قرآن پاک کو بھی نعوذ باللہ گالی ہوئی کتاب کہو گے؟ او مبشر صاحب ادھر بات نہ گھماؤ، آپ میری بات کا جواب دو. جن باتوں کو مسیح موعود علیہ السلام کی آپ سخت گوئی کہتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گالیاں ہیں، یہ دشنام گوئی ہے، ان الفاظوں کو اگر میں قرآن پاک میں سے دکھا دوں تو کیا آپ قرآن پاک کو نعوذ باللہ گندی گالیاں کہیں گے؟ مجھے اس کا جواب دیں پہلے. چلیں جی آ جائیں، پھر اس طرف ہی آ جائیں. نکالیں ذرا کہاں ہے قرآن میں کہ او رنڈی کے بچوں، ٹھیک ہے جی، اور رنڈی کے بچوں مسلمانوں کو کہیں گے کہا ہو اللہ تعالیٰ نے، مجھے دکھائیے گا ذرا ضرور دکھائیے گا کہ کہیں رنڈی کے بچوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہو معاذ اللہ استغفر اللہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. دکھا دیں ذرا مجھے، ابھی فیصلہ ہو جاتا. مبشر صاحب آپ کی کتابوں میں ہے ہی کیا؟ بے حیائی کے سوا ہے کیا؟ میں آپ کو یہاں اگر ایک سنا دوں نا فتویٰ تو آپ کانوں میں انگلی دے لو گے. آپ کو سوچ بالکل نہیں سوچ آتی اس بات کی. آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا فضائل اعمال کے جو مسئلے ہیں، وہ لیان کا جو بیان ہے، لیان کے بیان میں انہوں نے کیا کہا ہے. ایک اور انہوں نے مولانا اشرف صاحب تھانوی نے یہ کہا کہ اگر اندھیرے میں کسی غیر کی عورت کو اپنی عورت سمجھ کے صحبت کر لی تو وہ حلال ہے، اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا اور وہ زنا نہیں گنا جائے گا. تم تو اندھیرے میں اپنا کام چلا رہے ہو، تم نے تو پہلے جواز پیدا کیے ہوئے ہیں. اور ابھی کہنا میں آپ کی جو رضا خانی ہے ان کے فتاوی میں سناتا ہوں آپ کو، پھر آپ مجھے جواب دینا کہ یہ کون سے فقہ میں سے نہیں. اصل میں یہ آپ علماء کی باتیں کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ پیش کر کے اصل میں آپ
بچ نکلنے کا راستہ ایک نکال رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو گالیاں دی ہیں، دیکھو اس کا ثبوت فلاں مولوی صاحب کی کتاب میں ملتا ہے، مرزا صاحب نے فلاں گالی دی ہے، فلاں جو ہے نا وہ کتا کمینہ ذلیل خنزیر رنڈی کے بچوں کی کہا ہے، تو جناب فلاں عالم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دلیلیں دینا آپ کا اس چیز کی دلیل ہے کہ واقعی مرزا صاحب نے گالیاں جو دی تھی بالکل صحیح دی تھی، کیونکہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ اس چیز کا جواب کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ آپ کیوں بات کو گھما رہے؟ مبشر صاحب پہلے مجھے آپ یہ دکھاؤ تحریر مسیح موعود علیہ السلام کی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو رنڈی کے بچے کہا ہے۔ آپ کو رنڈی کے بچے بننے کا شوق ہے تو میں پورا آپ کا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ تو اپنے آپ پہ خود باتیں اطلاق کر لیتے ہو۔ اس دن بھی آپ نے کہا کہ بہت بڑے الو کے پٹھے ہوتے ہیں جو کسی نبی کی مخالفت کرتے ہیں، آج بھی آپ کہہ رہے ہو رنڈی کے بچے خود بخود اپنے آپ کو بن رہے ہو۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ حوالہ مسیح اسلام نے کیا فرمایا۔ آئینہ کمالات اسلام جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ ذریۃ البغایا ہے۔ اب ذریۃ البغایا کے میں نے ہم تو کرتے ہیں سرکش کے، لیکن آپ کو اگر رنڈی کے بچے بننے کا شوق ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجیب اللہ میرا بھی بہت تیز ہے، تم تو سواد گھاٹی کے جو وہ ہو نا کیا نام ہے طالبان، تو میں بھی جاتا ہوں، سمجھ لا میرا مکہ جو ہے نا وہ بڑی دور تک جاتا ہے۔ پھر باجوہ صاحب میں آپ کو کہیں دکھا دوں رنڈی کی اولادوں رنڈی کے بچوں مسلمانوں کو کہا ہو تو پھر آپ کیا مرزا غلام قادیانی کو دجال اور کذاب کہیں گے؟ بشیر صاحب میں آپ کو صرف بات صاف کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر رنڈی کے بچے بننے کا شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میاں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں حضرت؟ آپ کو اگر بننے کا شوق ہی ہے تو بنے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آئینہ کمالات اسلام کتاب میں مسیح اسلام کی اس کتاب میں جو لفظ ہے وہ ذریۃ البغایا ہے اور وہ عربی کی کتاب ہے۔ ہم عربی کے اس لفظ ذریۃ البغایا کے معنی کرتے ہیں سرکش کے، اور آپ اگر اس کے معنی رنڈیوں کے بچے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شوق ہے رنڈیوں کے بچے بننے کا، تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ آپ جو ہے نا دوڑ مروڑ کے ایک کنجر 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 اور کنجری والی باتیں جو ہے نا وہ نہ پیش کیا کرو، پورا حوالہ پیش کیا کرو۔ کہاں لکھا ہے مسیح اسلام نے ایسا ہے؟ بلا وجہ کی باتیں انتشار پھیلانے والی باتیں کرتے ہو آپ مبشر صاحب، آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اللہ کے بندے تھوڑا تحمل سے بات رکھا کر، ویسے ہی بلا وجہ کی الزام بازیاں شروع کر دیتے ہیں یہود و نصارہ۔ باجوہ صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر میں دکھا دوں مرزا صاحب کی کتابوں سے تو کیا آپ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ بس اتنا بتا دیں۔ کمان باجوہ صاحب اب اس سے جانب تو آپ آ جائیں۔ اب آپ بھی کہہ رہے تھے آپ لکھائے کہاں ہے مسیح موعود صاحب کی کتابوں میں کہاں لکھا ہے، تو اگر میں دکھا دوں تو آپ کچھ بتائیں تو صحیح نا، میرا اب دکھانا فضول نہ ہو جائے۔ مبشر صاحب مجھے پتا ہے جو آپ نے حوالہ دکھانا ہے، میں سب جانتا ہوں آپ نے کیا دکھانا ہے۔ آپ میری بات کا جواب دو کہ جن الفاظ کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کی دشنام گوئی یا سخت الفاظ یا گالیاں کہتے ہیں، وہ الفاظ میں قرآن پاک میں سے دکھا دوں تو کیا آپ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ میرے پاس ہے حوالہ جو آپ نے نیٹ پہ چڑھایا ہوا، میں نے 100 دفعہ دیکھا ہے، اور آپ کے بندے جو ہے نا یہ سستے میں جو آپ نے تحفظہ ختم نبوت میں بھرتی کیے ہوئے ہیں انہوں نے ہزاروں بار ڈالا ہے اور میں نے ہزاروں بار دیکھا ہے، اس میں دجل ہی کیا آپ لوگوں نے۔ کمل لقمان باجوہ صاحب آپ مان گئے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو رنڈیوں کی اولاد رنڈیوں کے بچے کہا ہے، مان گئے نا آپ؟ اسی لیے تو آپ حوالہ نہیں طلب کر رہے، اور اسی لیے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں اگر یہ حوالہ کہیں سے مل گیا تو میں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج دوں گا، اسی لیے تو آپ کہہ نہیں رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ نے کون سا حوالہ دینا ہے، تو آپ جلدی کریں، یہاں گروپ میں ساری عوام سن رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں حوالہ دکھا دوں تو کیا ابھی انہی پاؤں پہ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے مسلمان ہوں گے کہ نہیں؟ آپ او بابا میرے، او بابا جی مفتی میری بات سنو، مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، منکرین کو لفظ استعمال کیے ہیں، اور وہ بھی ہندوؤں کے لیے، وہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہا ان کو۔ لقمان باجوہ صاحب ایک بتا پہلے وہ لعنت کی جب بات ہوئی تھی تو آپ نے وہ کہا تھا نہیں مسلمانوں پر مرزا صاحب نے لعنت نہیں بھیجی، تو وہ پھر میں نے جو ہے نا آپ کو وہ 1000 لعنتیں وہ دکھائی تھی کہ خالص علماء کے نام لے کے مرزا صاحب نے علماء کے نام لے کے ان پہ 1000 لعنتیں، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3 وہ کی تھی، تو پھر آپ اس کے بعد چپ ہو گئے تھے۔ تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں اور نہیں مسلمانوں پہ نہیں، تو مجھے آپ بتائیں نا اگر میں دکھا دوں تو
آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا پھر؟ لقمان باجوہ صاحب ابھی آپ کے نا تھوڑی دیر بعد پیشنٹ آ جانے ہیں، مجھے پتا ہے، آپ نے کہنا میرے پیشنٹ آ گئے ہیں، آپ نے جان چھڑا کے بھاگ جانا ہے، اب مہربانی یہاں سے بھاگیے گا نہیں۔ اور ابھی آپ مجھے بتائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کی کہی ہوئی گالیاں مسلمانوں کے بارے، علماء کے بارے اگر میں دکھا دوں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا آپ قادیانیت کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے۔ بشیر صاحب میں نہیں بھاگتا، میرے پیشنٹ آئیں گے تو میرے بچے ہیں دیکھنے والے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے دونوں بیٹے میرے دیکھتے ہیں پیشنٹ کو، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ یہ بات چھوڑو، آپ یہ بتاؤ کہ مسیح اسلام نے جن الفاظوں کو آپ مسیح اسلام کے سخت الفاظ یا دشنام کو ہی کہتے ہو، وہی الفاظ اگر قرآن سے دکھا دوں تو کیا کہو گے؟ قرآن پاک کو نعوذ باللہ گندی گالی کی کتاب کہو گے؟ بشیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیسے سوچتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا دماغ کیا ہے، آپ کا مائنڈ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی۔ ایک بات مجھے بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ یہی کہتے تھے نا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے تھے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ ان کو صحابی کہا گیا ہے، ان کے اوپر مقاطعہ کیا گیا، ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا، نماز سے، قرآن سے، ہر طرح سے ان کو عاجز کر دیا گیا۔ ایسے ہی آپ کر رہے ہو، ہمیں تو حق مل گیا ہے، ہم تو آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں، ہمیں آپ کیوں آزماتے ہو؟ ہم مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور قرآنی آیات کے عین مطابق ہم مسیح اسلام کو مان چکے، اور وہ مسیح اسلام جو ہے سچا ہے اپنے دعوے میں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی ہم چھوڑے نہیں چھوڑتے کیا کرتے یہ باتیں نہ کیا کرو، جو مطلب کی بات ہے نا وہ اتنی نصیحتیں نہ کریں ہمیں، آپ اتنا واز نہ کیا کریں یار، یہ سارے واز وغیرہ آتے ہیں ہمیں اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی استغفر اللہ معاذ اللہ گالیاں ہیں، تو اگر آپ کی یہ بات میں مان لوں تو کیا قرآن میں کہیں ہے کہ رنڈی کے بچوں، ہاں جی، یہ رنڈیوں کی اولاد کہیں ہے مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہو؟ کہیں دکھائیے گا، مجھے بھی دکھائیں نا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن میں گالیاں ہیں، قرآن میں گالیاں ہیں، اب جب بتائیں کہاں ہے گالی، کوئی اللہ معاف کرے کہاں ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو مرزا صاحب نے تو اتنی موٹی گالیاں نکالی ہیں یار، کیا آپ کو یہ گالیاں نظر نہیں آتی؟ اتنی فہرست لمبی چوڑی بنی ہوئی ہے، وہ بھی میں کتاب تھوڑی سی ڈھونڈ لوں اور میں آپ کو وہ پھر نا سناتا ہوں، وہ پھر ایسی ٹیکنیکل قسم کی گالیاں، آپ کو سن کے بھی لطف آئے گا۔ کبھی کسی سے جھگڑا ہو نا تو آپ ذرا اپنے مرزا صاحب کے کہے ہوئے الفاظ ذرا بولا کریے گا، تو چونکہ آپ کے نزدیک تو وہ گالیاں نہیں ہیں، تو وہ اگلے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا۔ لیکن آپ مرزا صاحب کے وہ جو سخت لفظ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ذرا بول کے دیکھیے گا۔ وہ پہلے انعام بھائی ان کو ذرا جو ہے نا وہ شرط تو رکھ لینے دیں، یہ تو ابھی کہہ رہے تھے دکھاؤ پیش کرو، تو اگر میں پیش کر دوں میرا تو پھر حوالہ فضول جائے گا نا یار۔ اب مجھے بتائیں، میں حوالہ پیش بھی کر دیتا ہوں تو حوالہ دینے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ویسے تو حوالے سارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کی اپنی کتابوں میں ہے، تو میرے حوالہ پھر دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ پہلے مجھے یہ کچھ بتائیں نا کہ یہ جو ہے نا مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں بھائی انعام بھائی، آپ کیسے اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ مربی صاحب خود کہیں تو پھر ہی ہے نا، اور پھر آڈیو میں کہیں، ایسے ہمارے پاس بھی تو کوئی پروف رہے نا یار، آپ ایسے تو نہیں کریں، آپ گارنٹی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ تو یہاں تو گارنٹی تو بڑی مشکل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ لقمان باجوہ صاحب آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ چلیں لقمان باجوہ صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں آ کے آڈیو میں کہ میں ہر سخت لفظ کو، مرزا صاحب کا سخت جو لفظ ہے اس کو قرآن سے ثابت کروں گا، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں ابھی شروع کرتا ہوں معاملہ۔ لقمان باجوہ صاحب آپ کہاں چلے گئے ہیں جناب؟ چلیں آج ایک اور معاہدہ کر لیں، آپ اگر آپ کو وہ زیادہ معاہدے سخت لگ رہے ہیں تو اس جانب آ جائیں۔ آپ کے نزدیک مخالفوں سے سخت بیانی جو ہے نا وہ جائز ہے؟ آپ بتا دیں کہ کیا سخت بیانی کرنی جائز ہوتی ہے کہ نہیں جائز ہوتی، اتنا بتا دیں۔ چلیں لقمان باجوہ صاحب، کیا مخالفین کے ساتھ سخت زبانی استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تھوڑا سا بیان کریں آپ، کیا ہوئے آپ؟ شرط رکھتے ہو؟ آپ بولو جلدی، کیا شرط رکھتے ہو؟ میں نے آپ کے سامنے سیدھی سی بات کی ہے کہ جن مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کو آپ سخت الفاظ
یا دشنام گوئی یا گالی کہتے ہیں، وہ الفاظ میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں تو کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ کی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ میرے سے صاف بات کرو یار۔ آپ کے نزدیک مرزا صاحب نے سخت زبان استعمال نہیں کی ہے یا نہیں کی؟ مجھے بتائیں نا، آپ کچھ تو بیان کریں کہ سخت زبان مرزا صاحب نے استعمال کی ہے کہ نہیں۔ ایک چیز پہ تو ہے، کیا ہو گیا مربی جی؟ اور شاہ صاحب سخت بیانی کرنی ناجائز یا حلال یا حرام، یہ بعد میں باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہت وقت پڑا ہے، پھر کر لیں گے، لیکن جو میں نے بات کی ہے نا، مجھے اس کا جواب دو کہ آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ لقمان باجوہ صاحب، اب جو موضوع ہم شروع کر رہے ہیں، کم از کم ایک چیز کا فیصلہ تو کر لیں۔ ایسے ہی ہماری جو ہے نا وہ فضول بحث نہ ہو جائے، اتنی لمبی چوڑی ہم بحث کریں گے گالیوں کے اوپر، ہاں جی، اور سخت زبانی کے اوپر جو بحث کر رہے ہیں ہم، صرف ابھی ایک حکم سامنے رکھ لیں کہ سخت زبان استعمال کرنا اپنے مخالف کے لیے یہ درست بھی ہے کہ نہیں، اور بس اتنا بیان کر دیں۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ مبشر صاحب یہ منہ میں نا کمڑیاں پا کے نہ گل کیا کرو، سیدھی صاف جٹاواں کی گل کیتے کرو، سمجھے نا؟ میں تمہیں ایک باری صاف سیدھی گل دس چڑی ہے کہ جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو، وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے نعوذ باللہ من ذالک؟ مجھے صاف سیدھی بات بتاؤ، میں یہ منہ میں کنگڑیاں پا کے گل نہیں کرتا، نہ میں گونگلوں سے مٹی چاڑنے والی گل کرتا ہوں، میں صاف سیدھی بات کرتا ہوں۔ امام صاحب، ہم منکرین ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو کسی نبی کا انکار کرتا ہو۔ قرآن پاک میں کسی نبی کے انکار کا حکم نہیں ہے، آپ ایک نبی کا انکار کر رہے ہو، ہم آپ کو بھی منکرین میں سے گنتے ہیں۔ آگے سمجھ؟ جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو، وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے نعوذ باللہ من ذالک؟ مجھے صاف چلیے اسی پر ہی رہنا، یہ آڈیو میرے پاس محفوظ رہے گی۔ آپ نے کہا کہ جن الفاظ کو آپ سخت زبان یا گالی کہتے ہیں یا دشنام کہتے ہیں، وہی الفاظ میں قرآن سے دکھا دوں تو ٹھیک ہے جی، یقین مانیں اگر وہی الفاظ آپ قرآن سے دکھا دیں تو ہم مرزا صاحب کو سچا انسان سمجھ لیں گے، ہم آئندہ سے ان کو کذاب و دجال نہیں کہیں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں۔ اب میں حوالے پیش کرنے لگا ہوں، اب جلدی سے اب قرآن سے یہ دکھانے ہیں آپ نے۔ اے مردار خور مولویو، انجام اتم زمیمہ صفحہ 21 ہے اور روحانی خزائن جلد 11 ہے، صفحہ 305۔ ایک حوالہ، یہ مردار خور مولویوں آپ نے دکھانا ہے قرآن میں سے۔ اندھیرے کے کیڑوں، انجام اتم زمیمہ ہے اور صفحہ 21 ہے، روحانی خزائن جلد 11 اور صفحہ 305 کے اوپر یہ دو حوالے ایک ہی صفحے کے ہیں، آگے ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، یہ آپ مجھے صرف یہ دو ابھی آپ دکھا دیں قرآن میں۔ جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو، وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے نعوذ باللہ من ذالک؟ مجھے صاف شاہ جی سیدھی گلوں تے آ جاؤ، سیدھی گل تے آ جاؤ، ورنہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو پھر میں 10 بجے تو بعد ہی ملنا ہے، پھر میں بات نہیں کرتا کسی سے، ٹھیک ہے نا؟ کمان باجوہ صاحب، ابھی آپ یہ میں لسٹ ایک چھوٹی سی بیان کرنے لگا ہوں، یہ قرآن سے آپ دکھائیے گا۔ ننگ اسلام مولویو، آئینہ کمالات اسلام ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 608۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنو۔ بد ذات، یہ روحانی خزائن ہے جلد 11 صفحہ 329۔ بندرو، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337۔ بدکار آدمی، شہادت القرآن صفحہ 84، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 380۔ برہنہ، ہاں جی، یہ نور الحق ہے، صفحہ 3 ہے، حساول روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 5 ہے۔ آگے کہتے ہیں پلید جاہلو، یہ ایام الصلح ہے، صفحہ 166 ہے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 414۔
پلید دل انجام آتم زمیمہ ہے، صفحہ 4 ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 288. اب یہ سارے جو ہے نا آپ نے قرآن پاک میں سے دکھانے ہیں. مبشر صاحب میں آپ کو سارے حوالے دیتا ہوں. آپ کو نا بہت جلدی کھانسی لگ جاتی ہے، آپ کو نا الرجی ہو گئی ہے. یہ بکریاں پال رکھی کہیں آپ نے؟ کوئی پیٹ کتا وغیرہ پال رکھا ہے؟ کوئی طوطا پال رکھا ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہو کیا آپ؟ یہ سب گھر سے نکال دو پھر بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اور میری کھانسی کو دور کرتے کرتے آپ کا تو گلا گھٹ رہا ہے. اب ربی جی کیا ہو گیا؟ آپ کے تو سر سے رک رہے ہیں. یہ آڈیو کو دوبارہ سننا ذرا. واہ ربی جی، واہ جی واہ واہ، کیا بات ہے جی. آپ کے الفاظ ابھی بھی موجود ہیں. میں ابھی آپ کو وہ آڈیو دوبارہ سینڈ کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد آ جائے. آپ نے کہا جو مرزا غلام قادیانی صاحب نے الفاظ سخت استعمال کیے ہیں وہی الفاظ قرآن پاک میں بھی ہیں. اب آپ کے سامنے یہ 3-4 الفاظ میں نے پیش کیے، یہی الفاظ آپ قرآن پاک میں مجھے دکھائیں ذرا. جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے، تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مجھے صاحب مان باجوہ صاحب اب اپنے الفاظ سے نہ مکریے گا. آپ نے کہا وہی الفاظ جو مرزا صاحب نے سخت الفاظ کہے ہیں وہی الفاظ میں قرآن سے اگر دکھا دوں تو ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے جلدی جلدی دکھائیں. یہ آپ کے سامنے ابھی میں نے 3-4 ابھی تو کم و بیش 1000 کے لگ بھگ گالیاں میرے پاس موجود ہیں جناب، جن کو آپ سخت الفاظ کہتے ہیں. تو وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. ابھی یہ 3-4 ہیں صرف، یہ آپ مجھے صرف قرآن پاک سے دکھا. لقمان باجوہ صاحب ابھی سے آپ کی سانسیں رکنی شروع ہو گئی ہیں، گلا گھٹنا شروع ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ جلدی جواب دیں، نہیں تو اپنے کلینک سے پکڑ کے کوئی گولی جو ہے نا وہ اسٹیپسل وغیرہ کو کھا لیں اور چوس لیں، منہ میں ڈال لیں، کیونکہ ابھی آپ کا حلق بھی خشک ہونا ہے، آپ کی جو ہے نا وہ سب کچھ ہونا ہے. تو چونکہ ابھی تو آپ پھنس چکے ہیں تو ابھی آپ کے بھاگنے کے جو ہے نا وہ دورے پڑیں گے آپ کو. ابھی آپ نے نکلنے کی تیاری کرنی ہے. تو میں آپ کو جانے نہیں دینا. اب ہر روز آپ کو یہی میں آڈیو پیش کیا کروں گا. کمان باجوہ صاحب اس میں سے کس لفظ کا ترجمہ ہے اے مردار خور مولویو؟ وہ ذرا لفظ مجھے بتا دیجیے گا. یہ آپ نے لسٹ جو بیان کی ہے اور آپ آڈیو میں دیکھیں، اب آڈیو مکالمہ ہو رہا ہے تو اب آڈیو پہ کریں اور یہ جو ہے نا اس طریقے سے نہیں کریں، آپ ٹیکسٹ میں بات نہیں کریں. ایک بات ہمارے پاس ریکارڈ بھی تو رہے نا. آپ جو ابھی یہ الفاظ آپ نے پیش کیے ہیں ان میں سے کس لفظ کا ترجمہ ہے اے مردار خور مولویو؟ اندھیرے کے کیڑوں، یہ کس الفاظ کا ترجمہ ہے؟ ہو گیا حوالہ تیار، یہ میں نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے. شاہ جی آپ ان کو اب نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی گندی گالیاں کہیں. دیکھتا ہوں میں آپ میں کتنی ہمت ہے کہ آپ یہ جو ہے نا الفاظ منہ سے نکال سکتے ہو. یہ میں نے پورے قرآن میں سے ڈھونڈ کے آپ کو دی ہے. اب ان کو آپ کہو کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن کی گندی گالیاں ہیں، پھر مسیح اسلام کی ان سخت کلامی کو آپ گالیاں کہنا. اور یار پوری کے پورے حوالہ پڑھو تو صحیح بشیر شاہ جی، کیا گلیں کرتے ہو بلا وجہ مردار خور مولوی. اور کیا مردار خور نہیں ہے مولوی؟ میں تو خود کہتا ہوں. یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو شجادہ نشین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے مردار خور ہی تو ہیں. اور آپ مردار خور ہی تو ہو جو مسیح اسلام کی کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. مردار خور نہیں ہو آپ. کمان باجوہ صاحب یہ سارے تو قرآن کے الفاظ اللہ کے کلمات ہیں، ان میں تو کچھ بھی گالی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. کون سی گالی آپ بتا دیں کہ یہ گالی ہے؟ ہمیں تو اللہ معاف کرے، ہمیں تو کوئی گالی نظر نہیں آ رہی. یہ اللہ کا مقدس کلام ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے اے مردار خور مولویو، یہ آپ نے جو الفاظ پیش کیے ہیں کس لفظ کا ترجمہ ہے، کس جملے کا ترجمہ ہے وہ بتائیے گا. آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کے سخت الفاظ ہم جن کو گالیاں کہتے ہیں اور آپ ان کو سخت الفاظ کہتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا وہی لفظ اگر میں قرآن سے دکھا دوں تو جناب یہ مجھے آپ دکھائیں اے مردار خور مولویو یہ قرآن میں کہاں ہے، وہ آپ نے دکھانا ہے. ابھی تک آپ ناکام ہیں، ابھی تک آپ دکھا ہی نہیں سکے. شاہ جی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو کمپیوٹر میں بڑی اسکرین پہ دیکھو جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب ان کو آپ کہو کہ یہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ گندی گالیاں ہیں. پھر دیکھتا ہوں میں آپ میں کتنا جگرا اور کتنا سینہ اور کتنا آپ کے دم ہے آپ میں. ٹھیک ہے. جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے، تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مجھے صاحب
تمام الفاظ کی جو ہے نا فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھ دی شاہ جی. اب اس میں سے دیکھو، چھانٹو اور پھر دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے شاید. زنین کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زنین، کیا معنی ہے اس کے؟ مان باجوہ صاحب، اس میں سے ایک لفظ بھی گالی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. قرآن کے جو لفظ آپ نے پیش کیے ایک بھی گالی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو آپ مجھے پیش کریں نا. کیوں نہیں کر رہے آپ آگے کے اندر بول کے بتائیں. آپ کیوں بتلا رہے ہیں؟ آپ کیوں آپ نے مرزا صاحب کو بچائیں. آپ اپنے مرزا صاحب کا دفاع کریں، ذرا صحیح طریقے سے کریں. آپ کیوں ان کو ڈگمگا رہے ہیں؟ کیوں آپ جان چھڑا رہے ہیں مربی؟ جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو، وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے، تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مجھے صاف آپ نے زنیم کا لفظ بولا تو زنیم تو کہتے ہیں حرامی کو جس کا باپ نہ ہو، جس کے باپ کا علم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں زنیم. ٹھیک ہے جی. تو وہ اللہ نے جس شخص کے لیے یہ زنیم کا لفظ بولا تھا نا، وہ زنیم ہی تھا. سچ مچ کا اس کے والد کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے والد کا علم ہی نہیں تھا. تو اس کو اللہ نے کہا. تو یہ گالی کہاں سے ہوگی؟ اللہ معاف کرے، یہ گالی ہو گئی ہے. یہ سچ بولنے کی گالی ہوتی ہے کیا؟ مجھے بتائیں. شاہ جی ساری دنیا یہی سن رہی ہے آپ کو، اور یہ آپ جس نیٹ ورک پہ آپ نہیں ہو نا، اس نیٹ ورک پہ میں ہوں، اور میں آپ کی یہ ساری ویڈیو جو ہے نا وہاں ڈالتا ہوں، اور دنیا دیکھتی ہے ان کو، سنتی ہے ان کو، اور پھر آپ لوگوں پہ نا لعنت کرتی ہے کہ یہ ان کے اخلاق ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، اور یہ ان کے جو ہے نا معاہدے ہیں. آپ نے بات کیا کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے تمام کے تمام قرآن پاک میں سے وہ الفاظ رکھ دیے ہیں جن کو آپ مسیح اسلام کی سخت گوئی کہتے ہو. ابھی اللہ تعالیٰ کی سخت گوئی کو دیکھو. اب اس کو کہو گے اللہ تعالیٰ کی سخت گوئی ہے، دشنام گوئی ہے، گالیاں ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ شرم کر لیا کرو. شروع سے آپ کو کہتا آیا ہوں میں کہ جو بھی آپ الزام مسیح اسلام پہ لگاتے ہیں، منکرین کسی بھی زمانے میں اگر کسی نبی پہ الزام لگاتے تھے تو وہ گزشتہ انبیاء پہ جا کے لگتے تھے، اگر خدا نخواستہ وہ لگ سکتے تو، جن کو وہ خود مانا کرتے تھے. آج آپ مسیح علیہ السلام سے پہلے کے جتنے نبیوں کو مانتے ہیں، یہ الزام جا کے ان پہ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ الزام کوئی کر رہے ہو آپ، کچھ شرم کرو، کچھ سوچو. اللہ حافظ. مغرب کا وقت ہو گیا. خدا حافظ. اے مردار خور مولویوں، یہ آپ نے قرآن میں سے دکھانا ہے. مربی جی ابھی تک آپ نہیں دکھا سکے، آپ جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئے. مرزا صاحب کو آپ نے جو ہے نا وہ سچا ثابت کرنا ہے. تو ابھی تک آپ جو ہے نا مرزا صاحب کو سچا ثابت نہیں کر سکے، تو جلدی سے مجھے آپ دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اے مردار خور مولویوں. دیکھو مسیح صاحب، میں مرزا صاحب کو بچانے والا کون ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود محافظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا بار بار کہ یہ آپ بول کے بتاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، میں حقیقت آپ کو یہ بتاؤں کہ ان لفظوں کو ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک گالی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ مان گئے کہ نا کہ یہ الفاظ گالی نہیں ہے، یہی الفاظ مسیح اسلام نے اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں. اب آپ یہ خود بتاؤ کہ جب یہ الفاظ گالیاں نہیں ہیں تو مسیح اسلام کے الفاظ گالیاں کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج بھی آپ جو ہے نا ہار گئے. آج بھی جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی. باجوہ صاحب بالکل اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا محافظ ہوتا ہے، بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جھوٹے اور کذابوں کے ساتھ تو نہیں نہ ہوتا، دجالوں کی حفاظت تو نہیں نہ کرتا، ان کی یہ حفاظت تو نہیں کرتا کہ بس بولتے رہو بھائی، جھوٹ بولتے رہو، اپنے دجالیت دکھاتے رہو. اس طرح نہیں ہوتا. تو دجالوں کی محافظت اللہ نہیں کرتا، جو اللہ اپنے نبیوں کی، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اب جلدی سے مجھے آپ دکھا دیں. اب دیکھیں آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ میں دکھاؤں گا کہ یہ جو ہے نا اے مردار خور مولوی ہو، جو مرزا صاحب نے کہا ہے یہ قرآن کے اندر بھی ہے. اب آپ اس سے انکار کر رہے ہیں، اب آپ مکر رہے ہیں، اور آپ جو جان چھڑا رہے ہیں، اور اب آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں کریں. آپ مجھے دکھائیں، جلدی کریں. آپ نے خود کہا تھا کہ مرزا صاحب کے کہے ہوئے سخت الفاظ اگر میں قرآن سے دکھا دوں تو وہ آپ دکھائیں نا. ابھی تو 2-3 ہیں یار، ابھی تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لسٹ بنی ہوئی ہے، اتنی لمبی چوڑی مرزا صاحب کی گاڑیوں کی لسٹ ہے. تو وہ تو جو ہے نا بندے کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی 5 گھنٹے درکار ہے. شاہ جی آپ کو سوچنا چاہیے کہ حکومتیں کھڑی ہو گئی، 125 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، اور جماعت اللہ کے فضل سے ترقی پہ ترقی کیے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود محافظ ہوتا ہے. اس بات کو آپ سمجھو اور دیکھ لو. آپ کے سامنے آپ پاکستان میں پورا زور لگا رہے ہو لیکن کچھ بھی حل نہیں ہو رہا.
آپ کسی بھی محاذ پہ کامیاب نہیں ہو رہے ہو، جماعت اللہ کے فضل سے ترقی پہ ترقی کیے جا رہی ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کر رہا ہے جماعت احمدیہ کی۔ مربی صاحب کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے 2-3 لفظ پیش نہیں کیے، چلے اور سن لیں۔ پلید ملاؤں، یہ ایام صلح صفحہ 165 ہے، روحانی خزائن کی جلد 14 ہے، صفحہ 413 ہے۔ یہ پلید ملاؤں بھی آپ نے قرآن میں سے دکھانا ہے کہاں ہے، جلدی۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول ہے، صفحہ 125 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں دیوسو، یہ دیوس کا لفظ دیوسو کسی کو کہنا، یہ قرآن میں سے آپ دکھائیں، جلدی کریں مربی صاحب۔ یہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دی ہیں مرزا صاحب نے، اور آپ کا وعدہ تھا کہ میں قرآن میں سے بھی وہ دکھاؤں گا، جلدی دکھائیں آپ۔ جناب لقمان باجوہ صاحب اگر نماز پڑھ کے آگے ہوں تو ذرا تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں، اس بات کو کمپلیٹ کر لیں ہم، وہ سخت زبانی سخت نفاذی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی باقی ہے۔ لقمان باجوہ صاحب آ جائیں تو ذرا اطلاع دے دیں جناب۔ باجوہ صاحب آ جائیے، اگر آپ نے نماز مغرب سے فراغت حاصل کر لی ہے تو، کیونکہ ہمارے محترم شاہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو سکے۔ لقمان باجوہ صاحب جب آپ آئیں تو اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا مجھے کہ بقول آپ کے کہ جو مرزا غلام قادیانی صاحب کے دشمن تھے یا جو منکر تھے یا جو ان کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے مرزا صاحب نے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ رنڈیوں کے بچوں، خنزیروں، بندروں، سوروں، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ تو میں آپ سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی ایک لفظ بھی عیسائیوں کے بارے میں مرزا صاحب نے بولا؟ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں بولا؟ کوئی ایک لفظ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں آپ مجھے دکھائیے گا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے کوئی ایک سخت کلمہ بھی ملکہ وکٹوریہ، اور اب یہ نہ آپ ہو کہ ملکہ وکٹوریہ کو مسلمان نہ کہہ دیجیے گا، کیونکہ محبت کے اندر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی محبت جب آتی ہے نا تو آپ بس مرزا صاحب کو بچانے کے لیے پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، اور کوئی لتھی چڑی نہیں دیکھتے آپ، بس ہر چیز کا رخ جو ہے نا موڑ دیتے ہیں آپ۔ ملکہ وکٹوریہ عیسائی تھی، اور اس عیسائی خاتون کے بارے میں تو وہ کیسرا ہند نامی بڑی بڑی کتابیں مرزا صاحب نے باقاعدہ لکھی ہیں جناب، اور ان کے وہ کلابیں ملائے ہیں، آسمان زمین کو ایک کر دیا، ایسی ایسی تعریفیں اور مدحت سرائی کی ہے ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں، وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ وہ میرے سر کی تاج، میری رانی، میری ملکان، میں تیری وجہ سے تو یہ زمین و آسمان چل رہے ہیں، اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ تجھے یہ کر دے، اللہ تجھے جو ہے نا وہ اللہ مقام دے، تو برکت ہے ہمارے لیے، تیرے سائے میں ہم چل رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ ہو اتنی بڑی بڑی۔ تو مجھے بتائیے گا ذرا کوئی حالانکہ ملکہ وکٹوریہ وہ مرزا صاحب کو مانتی تو نہیں تھی نا، ملکہ وکٹوریہ مرزا صاحب کا انکار کرتی تھی، وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، وہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی تھی، مرزا صاحب کا انکار کرتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ سخت کلمات جو ہے نا اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو اور کافروں کو مرزا صاحب نے بولے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ سارے سخت الفاظ کلمات ان میں سے اکثر جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے تھے اور علماء کے لیے تھے، حالانکہ عیسائیوں کے لیے اور ان کے جو بڑے بڑے تھے ان کے لیے مرزا صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں لائے، اگر ہے تو آپ مجھے ضرور دکھائیے گا۔ واہ جی واہ شاہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنی اس لاسٹ ریکارڈنگ میں ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کا بھی جواب جو ہے وہ باجوہ صاحب دیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی منتظر ہیں، دیکھتے ہیں باجوہ صاحب آ کر اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ماشاءاللہ۔ باجوہ صاحب نماز مغرب ادا کر لی ہے تو آ جائیے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ مجھے پیشنٹس جو ہیں میرے آتے ہیں ان کی کوئی نہیں ہوتی، میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ دیکھ لیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ کے بیٹے دیکھ لیں گے آپ کے پیشنٹس، تو آ جائیے، آ کر بات شروع کریں۔
दोस्तों अभी डिबेट का अंजाम क्या हुआ है ये तो लोग सुनेंगे तो पता चलेगा। और अभी असद अली बेगो साहब ने भी बड़ा अच्छा जो है ना वो कमेंट किए हैं। और अभी डिबेट ख़त्म होती है और हारा कौन है, जीता कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये अवाम फैसला करेगी। अभी कुछ ही देर में मैं अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इसको मैं ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर भी लेके जाऊंगा और पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और अवाम फैसला करेंगे कि मिर्ज़ा साहब ने जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ मुसलमानों को और ख़ास करके उलमा को दी हैं और फिर मरज़ई जो है ना पर्दा डालने के लिए उसको किस तरीके से कहते हैं कि ये कुरान में है भी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये सारी की सारी कुरान के अंदर भी हैं। और कुरान के अल्फाज को जो है ना वो किस तरीके से गालियाँ बनाती हैं माज़अल्लाह, ये सारा फैसला अवाम करेगी। तो आज की बहस ख़त्म होती है और जिन दोस्तों ने भी सुना बहुत शुक्रिया। और शिरकत की बड़ी तसल्ली से शिरकत की, कोई बीच में बोला नहीं है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।